बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को, और बिलख़ुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, किसी भी सिलसिले से उनकी वाबस्तगी हो, किसी भी ख़ानदान का हिस्सा हों और रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में और अपने सलासिल के ज़िक्र व अस्कार की सही तालीमात को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, उन तमाम लोगों को, और वो आम लोग कि जो परेशान हाल हैं, जो किसी न किसी वबा में, किसी बीमारियों में मुब्तला हैं और वो चाहते हैं उसके हल से निकलना। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 45 में खुश आमदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे चाहने वाले जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, यूँ ही मेरी ट्रांसमिशन लाइव होती है, आप उसी वक्त जब लिंक आपको मिलता है, नोटिफिकेशन आपको मिलता है, आप सदका जारिया की नीयत से आप इसको आगे मुख्तलिफ़ ग्रुप में शेयर कर देते हैं, ताकि जो जो लोग हमारे साथ जुड़ते रहें, ये कारवां बढ़ता रहे, ये काफ़िला अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता रहे, और जो जो इसमें सूरह कुरैश पढ़ता रहे या फिर ज़िक्र व अस्कार में लग जाए, नेक राह पे लग जाए, अपने बुज़ुर्गों के साए में आ जाए, तो जब तक वो पढ़ता रहेगा उसका सवाब आपको और आपकी औलादों तक पहुँचता रहेगा। तो आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है, अमलियात का सुल्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह अमलियात के सुल्तान की भी हमारी 45 एपिसोड समझ लें, 44 एपिसोड हमारी हो चुकी हैं और 45 एपिसोड आज कंटिन्यू करेंगे हम। तो प्लेलिस्ट के अंदर इसकी पूरी हमने एक जगह कर दी हैं, और जो लोग देखना चाहें अपने मसाइल के हल के लिए, यानी कि हमारे 2 सेक्शन हैं। एक तो है हमारा सफ़ीना निजातुल मसाइल कि जिसमें हम लोगों के मसाइल सुनते हैं, और दूसरा है अमलियात का सुल्तान, वो है रूहानी मौलिजीन के लिए, आमिलीन के लिए, कि वो लोग कि जो आमिल बनना चाहते हैं, वो लोग जो सलूक का रास्ता अपनाना चाहते हैं, वो लोग जो रूहानियत की तालीमात हासिल करना चाहते हैं, वो लोग कि जो सही तौर पर अमल के तरीके जानना चाहते हैं। ऐसे तरीक़ेकार नहीं, ऐसे अमाल नहीं जो आपके सोशल मीडिया पे भरपूर आपको मिल जाएँगे, मुख्तलिफ़ किताबों में आपको मिल जाएँगे, कि जिसको कर लेने से यकीनन किसी न किसी रुजत का आप शिकार बन जाते हैं। और अमलियात के सुल्तान के अंदर आपको वो अमाल तालीम किए जाते हैं, वो तरीक़ेकार तालीम किए जाते हैं जो मुस्तनद होते हैं। यानी कि वो तरीक़ेकार जो मुझ तक मेरे बुज़ुर्गों से पहुँचे, वो तरीक़ेकार जो मुझ तक मेरे उस्ताद मोहतरम से पहुँचे, वो तरीक़ेकार जो समझ लें कि मेरे अपने ख़ुद तजर्बात में आए हैं। यानी कि मैंने कोई अमल किया और अमल करने के बाद मैंने किसी भी चीज़ पे तजर्बा किया कि अब मैं देखूँ कि मेरा अमल कितना कारआमद है, और किस किस तरीक़ों से ये काम करता है, और किस किस तरीक़ों से ये जल्द लोगों के काम हो जाते हैं। तो जो मेरे ज़ाती तजर्बात हैं, मैं उसकी रोशनी में मैं आप लोगों से वो अमल बयान करता हूँ, वो तरीक़ेकार बयान करता हूँ। यकीनन अमल आपका कोई भी हो, असल चीज़ होता है तरीक़ेकार जानना, और सही तरतीब और तरीक़ेकार के साथ जब आपको कोई अमल मिल जाता है, तो हर काम में आपकी आसानी हो जाती है। अमलियात के सुल्तान में मैंने आपको हर वो अमल तालीम करे हैं, हर उस अमल की अफ़ादियत मैंने आपको बताई है, हर अमल के फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं, हर अमल के तरीक़ेकार पढ़ने के, किस वक़्त पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, परहेज़ करना है, नहीं करना, सब कुछ तफ़सील से मैंने आप लोगों को बताया है। और कुछ लोगों को मुझसे ये शिकायत भी है कि मेरी वीडियो बहुत लंबी होती है। अब यकीनन वीडियो लंबी होने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बाआसानी और सबसे आसान तरीके से आपको समझाना, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है कि जिसके लिए अगर मुझे 1 घंटा नहीं, मुझे अगर 2 घंटे देना पड़े आपको, तो मैं 2 घंटे आपको दूँगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि
میری یا آپ کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے کوئی بھاری نقصان اٹھانا پڑ جائے. کیونکہ یہ وہ طریقہ کار نہیں ہے کہ جو چٹنی بنانا سکھا دی آپ کو 2 منٹ کے اندر. یہ وہ ہمارا طریقہ کار نہیں کہ جو 5 اسٹوڈنٹ میں آپ کو عمل بتایا اور عمل کیا تھا کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں پتا. بتایا کہ بھائی جاؤ آپ یہ اتنا پڑھ لو اتنا یہ کر لو بس ختم. میں ایسا بھی کر سکتا ہوں لیکن تفصیل سے کیوں سمجھاتا ہوں؟ صرف اس لیے کہ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مجھے وہ عزیز ہیں، کیونکہ وہ میرے ہم سفر ساتھی ہیں، کیونکہ وہ میرے ساتھ ایک سفر کا حصہ ہیں. ان کی سب سے پہلے ہر چیز کی ذمہ داری میری ہے، اس لیے میں اس چیز کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں. یقیناً آج کی ٹرانسمیشن جو عملیات کا سلطان ہے وہ ایک ایسے طریقے پر مشتمل ہے جو ہر عام بندے کے لیے آسان ہے. یعنی کہ جو روحانی معالج ہے جس نے ابھی یہ کام کیا ہے، ابھی یہ کام سیکھا ہے، اور اس کے پاس اگر کوئی مریض آ جاتا ہے تو وہ اس کا علاج کیسے کرے گا. تو آج میں آپ کو جادوئی چھڑی بنانے کے طریقہ کار سکھاؤں گا کہ سورہ قریش کے ذریعے، یعنی کہ یہ آج کی جو ٹرانسمیشن ہمارے جو لشکر قریش ہے، جو سورہ قریش جو لوگ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو 70 بار پڑھتے ہیں، جو 313 بار پڑھتے ہیں، جنہوں نے 1.25 لاکھ مکمل کر لیے، اور جو 1111 بار کنٹینیو کر رہے ہیں، جو 1900 بار کنٹینیو کر رہے ہیں، اور جو سورہ قریش کی دعوت کر چکے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے سمجھ لو کہ آج پھل کھانے کا دن ہے. یعنی کہ آج میں ایک ایسی جادوئی چھڑی آپ کو بنانے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ اگر کوئی آسیب زدہ شخص ہو اور اس پر وہ 3 ضرب آپ چھڑی کی لگائیں تو وہ ضرب جو ہے وہ اس شیاطین کو لگے، وہ اس آسیب کو لگے جو وہ اس کا وجود چھوڑ کر آن دا اسپاٹ وہاں سے بھاگ جائے. اور اگر 3 چھڑی اس کے اوپر آپ نے ایکسٹرا مار دی تو وہ اسی وقت مر جائے. یعنی کہ اس کی ضرب انسان کے وجود پر نہیں بلکہ اس وجود پر لگتی ہے کہ جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. سورہ قریش کی طاقت، سورہ قریش کی روحانیت، سورہ قریش کہ جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شیاطین جنات کانپتے ہیں سورہ قریش کے عامل سے. جس جگہ سورہ قریش کا عامل موجود ہو وہاں پہ کوئی جنات حملہ آور نہیں ہوتے، وہاں کوئی شیاطین حملہ آور نہیں ہوتے. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ قریش کا صاحب دعوات ہو جاتا ہے، اس ایریے کے اندر جس جگہ جس سوسائٹی میں وہ عامل رہتا ہے، وہ شخص رہتا ہے، وہ بزرگ رہتا ہے، ادھر کوئی جادوگر ٹک نہیں سکتا. وہاں کسی قسم کا کوئی ایسا اندھیرا نہیں ہوتا، کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں آ سکتی کہ جو انسانوں کو نقصان پہنچا دے. تو سورہ قریش کے بارے میں یقیناً آپ جانتے ہیں کہ سورہ قریش پڑھنے والا ہر قسم کی وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، ہر قسم کے شیاطین سے محفوظ رہتا ہے. ہم سورہ قریش پہ توجہ کیوں دیتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے سورہ قریش پہ اپنے مریدین کو کیوں بار بار کہا ہے کہ سورہ قریش پڑھا کرو؟ ہر عام بندے کو کہا جاتا ہے کہ سورہ قریش پڑھو. کیوں؟ کیونکہ سورہ قریش ایک بہترین محافظ ہے. سورہ قریش کی روحانیت آپ کی حفاظت کرتی ہے ایسے کہ جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے. بالکل سورہ قریش کی روحانیت ایسی حفاظت کرتی ہے کہ جیسا آپ کا رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان کا محافظ ہوتا ہے. سورہ قریش بالکل اس کو اپنے آنچل میں لے لیتی ہے. اس ہی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص رجت کا شکار ہو جائے، جو شخص جادو کی وجہ سے ٹوٹ جائے، جو شخص نظر بد کی وجہ سے اندر سے ختم ہو رہا ہو، اندر سے اس کو وجود گل رہا ہو بیماری کی وجہ سے، اور بیماریاں جسم کے اندر داخل ہو چکی ہوں، اور وہ عام بندہ اگر ہمارے سلسلے کی اجازت سے سورہ قریش 70 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے تو اس کے وجود سے وہ بیماریاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہاں تک کہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص پابندی کے ساتھ سورہ قریش پڑھتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہو سکتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، کبھی اس کو کسی دولت کی کمی نہیں ہوگی، پیسے کی کمی نہیں ہوگی اس کے پاس. اور جو لوگ سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں وہ دن بدن ترقی کرتے جاتے ہیں.
اپنے باطنی فیض اور باطنی معاملات میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے دنیاوی معاملات میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ جاب کر رہے ہیں، اگر مثال کے طور پہ وہ مینیجر کی پوسٹ پر ہیں تو وہ اس سے اوپر کی پوسٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی عام دنیا دار شخص ایک جاب کرتا ہے، ایک افسر ہے خالی، اگر وہ سورہ قریش پڑھنا شروع کرتا ہے، اس نیت سے سورہ قریش 70 بار پڑھنا شروع کرتا ہے کہ اس کی پروموشن ہو جائے، کہ وہ ایک پوسٹ سے دوسری پوسٹ پہ چلے جائے، تو آپ پڑھ کر دیکھیں اور 1 سال کے اندر اندر آپ اپنی پروموشن میں ترقی کرتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح آپ اوپر کی جانب جاتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کو کاروبار میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کو جو کانٹریکٹ مل رہا ہے کسی اور کو نہ مل جائے، آپ کو ڈر ہے کہ میرا کانٹریکٹ میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے، آپ سورہ قریش پڑھنا شروع کریں 70 بار، تو آپ اس سے باہر نکل جاتے ہیں۔ سورہ قریش آپ کی خود حفاظت کرتی ہے۔ اور یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں سورہ قریش پڑھتا ہے اور جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور جب وہ قبر میں ہوتا ہے اور جب قبر میں اس کو کوئی تکلیف پہنچنے والی ہوتی ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورہ قریش کی روحانیت ایک دیوار کے مانند فرشتوں کے سامنے آ جاتی ہے، اس کی روحانیت، کہ اس کو اس سے محفوظ رکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے آخرت میں اس کا حساب کتاب اسی کے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ جب قبر میں حساب کتاب ہوگا تو بھی وہ سورہ قریش کی روحانیت کے ساتھ اور سورہ قریش کی روشنی میں وہ اپنا حساب کتاب دے گا۔ تو جو لوگ دنیا میں سورہ قریش سے محبت رکھتے ہیں، جو لوگ سورہ قریش پڑھتے ہیں اور جو لوگ صاحب اجازت سے سورہ قریش پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج میں جادوئی چھڑی سورہ قریش کے ذریعے تیار کرنے کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا اور سکھاؤں گا کہ کیسے بنائی جاتی ہے۔ اب عام لیڈیز گھر میں موجود ہوتی ہیں، بوڑھے حضرات گھر میں موجود ہوتے ہیں، اب عام شخص اپنے گھر میں موجود ہو، اب آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے، اللہ نہ کرے آپ کوئی چھت پہ چلے جاتے ہیں یا کوئی باہر سے کوئی آپ کے عزیز اقارب گھر میں کوئی دعوت چل رہی ہے، کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ حاضرات کے معاملات ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ آصیب کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو آپ نے وہ چھڑی اگر تیار کی ہوئی ہوگی ایک مرتبہ خالی، آپ وہ چھڑی اٹھائیں گے، سورہ قریش پڑھیں گے اور اس پہ ضرب دیں گے، وہ چیز ختم ہو جائے گی، اور سورہ قریش کا پانی دم کر کے اس کو پلائیں گے، وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ ہے کہ اگر روحانی معالج جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں، جن کے آستانہ ہے، کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، جو اپنے خانقاہیں چلاتے ہیں اور جو خانقاہوں سے وابستہ لوگ ہیں، کہ ان کے پاس مریضوں کی تعداد لا تعداد ہے، 100 200 400 500 مریض روز ہوتے ہیں ان کے پاس، اب وہ سب کے اتارے کیسے کریں گے؟ وہ صرف اور صرف جادوئی چھڑی تیار کر کے رکھیں اور ہر مریض پہ آپ سورہ قریش پڑھ کر، جو ترتیب و طریقہ کار میں سمجھاؤں گا چھڑی تیار کرنے کا، وہ چھڑی جب تیار ہو جائے گی آپ کے اوپر، آپ ہلکے سے اس پہ ضرب ماریں گے، مریض ٹھیک ہوتا رہے گا، آگے نکلتے رہیں گے۔ اگر آپ کے پاس 100 مریض ایک ساتھ ہو جاتے ہیں خانقاہی نظام کے اندر، الحمدللہ لوگوں کے پاس مریدین آتے ہیں، لوگوں کے پاس شاگرد آتے ہیں، لوگوں کے پاس لوگ آتے ہیں جو پریشان حال ہوتے ہیں، وہ اپنی کوئی بیماری کے لیے آتا ہے، کوئی کسی لیے آتا ہے۔ یہ ایسی چھڑی ہے کہ اگر کینسر کے مرض کے بھی کوئی مریض مبتلا ہو اور اس جگہ پہ وہ چھڑی کی ضرب لگائی جائے تو وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہ جس طرح سے ہم پیلیاں جھاڑتے ہیں، کہ جس طریقے سے ہم نظر بد اتارتے ہیں، کہ جس طریقے سے ہم مختلف کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے چھڑی تیار کی جاتی ہے جو بیماریوں کو اتارتی ہے۔ یہ جادوئی چھڑی انسان کے جسم کے اندر سے بیماریوں کو نکال دیتی ہے، ایسے نکال دیتی ہے کہ جب بندہ غسل کرتا ہے تو اس کے جسم سے جو میل نکلتا ہے، ایسے بیماریوں کو نکال دیتی ہے۔ یہ کس کی برکت ہے آپ کو معلوم؟ سورہ قریش۔ سورہ قریش کے ذریعے آپ جادوئی چھڑی تیار کریں گے، اور جادوئی چھڑی تیار کرنے کے ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم جب جادوئی چھڑی تیار کریں گے تو ہم چاند کی ابتدائی تاریخوں میں تیار کریں گے، یعنی کہ چاند ہونے کے بعد، یعنی کہ چاند ہونے کے بعد آپ چاند کے شروع کے ہفتے کے اندر کر لیں، 9 چندی جمعرات لگتی ہے، آپ 9 چندی جمعرات تک کر لیں،
2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں، صرف ایک دفعہ آپ نے کرنا ہے. آپ کو ترتیب و طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے مثال کے طور پہ اگر آج پہلی تاریخ ہو گئی، گزر گئی، ٹھیک ہے، آپ پہلی تاریخ کو نہ کریں، کیونکہ بعضوں کا شک و شبہات ہوتے ہیں کہ بھائی پہلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، 2 تاریخ کو کر لیں، 3 تاریخ کو کر لیں، 4 تاریخ کو کر لیں، پہلی سے 10 تاریخ کے اندر کسی بھی دن آپ یہ چھڑی تیار آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو. اس کی ترتیب و طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے کالے رنگ کا دھاگا لے لینا ہے. اب کالے رنگ کا دھاگا نہ ملے تو بھائی کسی بھی رنگ کا دھاگا لے لیں. اب دھاگا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس جو آپ کی سب سے بڑی انگلی اس میں ایسے لپیٹ کر آپ نے ایسے کر کے اپنے بازو تک اس کو ناپ لیں. ایسے کر کے جیسے میرے اب دیکھیں نا، نظر آ رہا ہوگا آپ کو اسکرین پہ، ایسے لے کے ایسے کر کے ناپ لیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس طریقے سے ایسے 7 تار کھینچ لیں دھاگے کے. آپ نے یہ ایک ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ 2، 3، 4، 5، 6 اور 7. یہ 7 تار آپ نے کھینچ لیے اور اس کے بعد دھاگا یہاں سے اس کو توڑ دیں آپ. یہ آپ کے پاس ایک ڈوری بن گئی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایسے آپ نے گرہیں لگانی ہے اور ہر گرہ پہ آپ نے 7 بار سورہ قریش پڑھ کے ایسے دم کر دینا ہے. اس طریقے سے 7 گرہیں لگ جائیں گی اس کے اوپر، ٹھیک ہے. یہ ایک گرہ ہو گئی، یہ دو گرہیں ہو گئی. ہر گرہ میں آپ نے 7 بار سورہ قریش پڑھنا ہے اور ایسے گرہیں لگا دینا ہے. یہ 3، یہ 4، یہ 5، یہ 6 اور یہ 7. اچھا، گرہیں لگانے کے طریقہ کار یہ سمجھیں گے کہ آپ نے ایک ہی ترتیب سے گرہیں لگانی ہے، جس ترتیب سے لگتی ہوئی آ رہی ہے. یہ آپ نے یعنی کہ ہر گرہ ایک گرہ سے آگے کی طرف سفر کرے. ہر گرہ ایک گرہ سے آگے کی طرف سفر کرے. یہ نہیں کہ ایک گرہ آپ نے لگائی پھر دوسری گرہ اس کے پیچھے لگا دی، پھر اس کے پیچھے لگا دی، نہیں. پہلے ہم نے یہ والی گرہ لگائی، پھر یہ لگائی، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ 7 گرہیں ہو گئیں. اب آپ نے مغرب کی نماز پڑھنا ہے. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 7 گرہیں لگا کے اس کو تیار کر لیا. اب آپ نیم کے درخت کے پاس چلے جائیں یا بیری کے درخت کے پاس چلے جائیں یا جو کٹارے کے درخت ہوتا ہے، املی کا جو درخت ہوتا ہے اس کے قریب چلے جائیں. یہ 3 درخت یہ یاد رکھیں، اس میں سے کسی کی بھی آپ ٹہنی کے پاس جائیں. آپ نے ٹہنی لٹک رہی ہوتی ہیں، آپ نے اس ٹہنی پہ یہ دھاگا جو آپ نے تیار کرا ہے مغرب کے بعد سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس کو ایسے کر کے اس ٹہنی پہ باندھ دینا. اب یہ دھاگا لٹک کر رہے گا اور جب یہ 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ کے اس ٹہنی پہ باندھ دیں تو آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ کہنا ہے کہ کل میں تجھے لینے آؤں گا. کل میں تجھے لینے آؤں گا. کل میں تجھے لینے آؤں گا. بس یہ 3 دفعہ کہہ کر آپ اس پہ یہ دھاگا باندھ دیں. دھاگا باندھ دیا آپ نے. اب آپ نے دوسرے دن یعنی کہ آج مغرب کی نماز کے بعد آپ نے ٹہنی پہ دھاگا باندھ دیا. اب دوسرے دن آپ مغرب کی نماز جب پڑھیں گے، آپ نماز پڑھ کے اسی ٹہنی کے پاس جائیں گے اور اس ٹہنی کو آپ توڑ دیں گے. اب ٹہنی اس جگہ سے توڑیں گے کہ دھاگا آپ کا یہاں دھاگا بندھا ہوا تھا تو آپ یہاں سے توڑ کے لے آئیں گے. دھاگا ایک حصہ یہاں پہ بندھا ہوا ہوگا، جیسے ہم یہ کل لے کے گئے اور یہ دھاگا اس پہ ایسے بندھا ہوا ہے اس جگہ پر. یہ اب تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں، یہ دھاگا آپ باندھ کر آ گئے تھے، یہ باندھ کر آ گئے تھے، یہ دھاگا بندھا ہوا تھا، آپ نے یہاں سے ٹہنی توڑ دینی ہے، دھاگا اس پہ بندھا رہے گا، ٹھیک ہے. آپ نے توڑنا ہے. توڑنے کے بعد آپ نے گھر پہ لیا. اس کا سائز دیکھ لیں. اب سائز میں کم زیادہ ہو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اتنا کم از کم اتنا بڑا سائز ہو. یہ سائز بنتا ہے کہ اگر میں آپ کو اپنے فنگر سے لگاتا ہوں بڑے تو یہ میرے یہاں تک آ رہا ہے، ادھر تک آ رہا ہے، یعنی کہ ایک ہاتھ کے فاصلے پہ کی ٹہنی آپ نے چھڑی لے لینی. ابھی چھڑی آپ لے آئے، اب آپ گھر پہ لے آئیں گے. اب آپ اسی طریقے سے جو چھڑی کا سائز ہوگا اب یعنی کہ کسی کی چھوٹی ہوگی چھڑی، کسی کی بڑی چھڑی ہوگی، ٹھیک ہے. یہ دھاگا اس کو بندھا رہنے دیجیے گا، اس کو پورا بند رہنے دیجیے گا، ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ لینا ہے کہ کالا دھاگا لینا ہے اور چھڑی کے ناپ سے، یعنی کہ چھڑی کا ناپ یہ ہے، آپ نے یہاں پہ یہ دھاگا ناپنا ہے اور یہ ایک چھڑی کے یہاں تک لے آئیے گا. یہ ایک ہو گیا، ٹھیک ہے. اب ایسے ہی آپ اس کو 7 تار کھینچ لیں. یہ ہو گیا
1 2 یہ ہو گیا 3، یہ ہو گیا آپ کے 4، یہ ہو گیا آپ کے 5، یہ ہو گیا آپ کے 6، اور یہ ہو گیا آپ کا 7۔ یہ 7 ہو گئے۔ اب آپ نے اس کو اسی طریقے سے توڑ لینا ہے اور پھر 7 گراہیں سورہ قریش پڑھ کے آپ نے لگانا ہے، یعنی کہ 7 بار سورہ قریش پڑھ کے گرا۔ اچھا، گرا لگانے کا طریقہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک کونا لینا ہے، کوئی سا بھی کونا لے لیں۔ یہ آپ نے کونا لیا، آپ نے یہاں پہ سورہ قریش پڑھی 7 بار اور آخر میں ایسے دم کر دیا، یہ گرا نیچے ہو گئے۔ اب ہم اس کے اوپر گرا لگائیں گے، پھر ہم 7 دفعہ پڑھیں گے سورہ قریش اور پھر ہم ایسے گرا لگا دیں گے، پھر ہم 7 بار پڑھیں گے سورہ قریش، پھر ایسے گرا لگا دیں گے، پھر 7 بار پڑھیں گے سورہ قریش، پھر ایسے گرا لگا دیں گے، پھر 7 بار سورہ قریش پڑھیں گے، پھر ایسے گرا لگا دیں گے۔ کتنی گرا ہو گئی؟ 1 2 3 4 5۔ پھر 7 بار سورہ قریش پڑھیں گے، یہ گرا ہو گئی 6، اور یہ 7ویں گرا ہو گئی یہاں پر۔ یہ 7 گرائیں ہم نے لگا دیں کس کی؟ سورہ قریش کی۔ یہ جادوئی چھڑی بہت زبردست ہے، یہ جس پہ ضرب لگتی ہے نا، پھر جب تیار کر لو گے پھر اس کا احساس آپ کو ہوگا۔ اچھا، آپ نے یہاں سے توڑی ٹہنی، یہاں بندھا ہوا ہے، اب آپ نے اس کے اگلے سرے پر اس کو لپیٹ دینا ہے، ایسے کر کے اس کو ایسے کر کے لپیٹ دینا ہے، اور جب یہ لپٹ جائے پورا، اور پھر آپ نے سورہ قریش 7 بار پڑھ کے اس کے اوپر ایسے کر کے دم کر لینا ہے، دم کر کے، اور یہ ایسے 7 بار سورہ قریش گرا باندھے۔ اب یہ ایک چھڑی پہ ادھر بندھی ہوئی ہے، ایک چھڑی پہ ادھر بندھی، یہ چھڑی تیار ہے۔ اب مغرب کے بعد آپ نے یہ سب کام کر لیا۔ اب جب رات کو آپ سورہ قریش پڑھتے ہو، 70 بار پڑھتے ہو، 360 بار پڑھتے ہو، 313 بار پڑھتے ہو، 1111 بار پڑھتے ہو، 3125 بار پڑھتے ہو، یا 1900 بار پڑھتے ہو، کم از کم 70 مرتبہ۔ اب آپ نے 70 مرتبہ اس کے اوپر جو بھی آپ سبق پڑھتے ہو، جتنا پڑھتے ہو، آپ نے اس کے اوپر روزانہ اس پہ دم کر دینا ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ 40 دن آپ نے اس کو اپنے اوپر پورا دم کرنا ہے۔ جتنی کوانٹٹی پڑھتے ہو اس میں اس کی کوئی کوانٹٹی مخصوص نہیں ہے کہ آپ نے اتنی کوانٹٹی پہ اس کو اتنا پڑھنا ہے۔ 70 بار بھی کر کے اس کو تیار کر سکتے ہو، 313 بار پڑھ کے بھی اس کو تیار کر سکتے ہو، اور 3125 بار پڑھ کے بھی اس کو تیار کر سکتے ہو۔ اب یہ چھڑی ہو گئی ہماری تیار۔ اچھا، جب آپ چھڑی تیار کر رہے ہوگے، دم کر رہے ہوگے، اس وقت تک اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے گا، اس بات کا خیال رکھیے گا یہ چھڑی کا، کہ یہ چھڑی جب ہم تیار کریں گے، یہ ہم چھت کے نیچے کریں گے، کھلے آسمان کے نیچے نہیں کریں گے، اور اس کو ہم کریں گے رات میں۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر تیار کی ہے یہ چھڑی، اور گھر کے اندر تیار کر کے اب آپ کا آستانہ ہے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو جب آپ اس کو گھر سے نکالو گے تو اس کو کسی کپڑے کے اندر لپیٹ کر نکالو گے، اس کو ایسی ہی بھرینا نہیں نکالو گے چھڑی کو۔ اور کوشش یہ ہوگی کہ اس چھڑی پر سورج کی شعاع نہ لگے، یعنی کہ سورج کی روشنی یا کھلے آسمان کے نیچے اس کو کھلا نہ لے کے گھومیں یا نہ لے کے جائیں۔ اگر آپ نے سفر کرنا ہے، گھر سے آستانہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو کوئی سے بھی رنگ کا اس کو کپڑا لپیٹ کر اس کو اپنے ساتھ رکھ کے لے جائیں، اور آپ اپنے ساتھ رکھ کے لے آئیں، یا اس کو وہیں چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ ہی استعمال کریں، یا آپ جس کو اس کی اجازت دیں گے استعمال کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ اگر شوہر ہے، اس نے سفر کرنا ہے، اس نے کہیں جانا ہے، چھڑی رکھی ہوئی ہے، اب وہ اپنی بیوی کو اجازت دے گا کہ اگر نظر بد ہو جاتی ہے، یا اگر کوئی آصف کا معاملہ ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو اس چھڑی کو تم استعمال کر سکتی ہو، میری طرف سے تمہیں اس کی اجازت ہے۔ لیکن وہ جو وائف ہے آپ کی، وہ سورہ قریش پڑھتی ہو، چاہے وہ 7 بار ہی کیوں نہ پڑھتی ہو۔ سورہ قریش کوشش کریں اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ سورہ قریش بہترین سمجھ لو کہ مددگار ثابت ہوگی اس کی روحانیت آپ کے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے۔ اور جب یہ چھڑی، اچھا یہ چھڑی صرف آصف اتارنے میں کام نہیں آئے گی، صرف جادو اتارنے میں کام نہیں آئے گی، صرف نظر بد اتارنے میں کام نہیں آئے گی، بلکہ وہ موذی امراض، یہاں تک کہ کینسر کے مریض ہوں، شوگر کے مریض ہوں، ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوں، کوئی پھوڑے پھنسی کے مریض ہوں، یعنی کہ جسمانی امراض میں کسی بھی قسم کا مرض ہو، اس مرض میں اس چھڑی کے ذریعے باقاعدہ طور پر اتار کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے، جب آپ اس کو استعمال کرنے شروع کریں گے، تو یہ لکڑی جو نا جس رنگ کی بھی ہوگی، یہ سیاہ پڑنی شروع ہو جائے گی۔ کچھ عرصے کے بعد، یعنی کہ 6-8 مہینے کے بعد، یہ پوری سیاہ ہو جائے گی، کہ جیسے کوئی بلیک کوئی چیز چڑھ جاتا ہے۔
یاد رکھیے گا کہ یہ چھڑی آپ نے کسی اونچی جگہ پہ رکھنا ہے. ایسا نہ ہونا کہ آپ نے چھڑی تیار کر کے رکھ لی اور آپ کے بچے کھیل رہے ہیں اس سے. اس بات کا بھی احساس، اس بات کا بھی خیال رکھیے گا. اس کا ایسے ہی خیال رکھیے گا کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ اپنے کسی ہتھیار کا خیال رکھتے ہیں، جیسے کوئی تلوار ہو گئی، کوئی اسلحہ ہو گیا، کوئی اس ٹائپ کا خیال رکھتے ہیں نا کہ بچوں سے دور رکھتے ہیں کہ بچوں کو نقصان نہ پہنچ جائے. اسی طریقے سے یہ شیاطین کا ہتھیار ہے ان سے لڑنے کے لیے. اب عام بندہ بھی جو یہ سمجھ لو کہ اس رستے کو نہیں جانتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو کوئی بیمار ہے تو وہ اس کو تیار کرنا چاہے، تو میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہ جادوئی چھڑی اپنے گھر پہ تیار کر کے رکھے. لیکن سورہ قریش لازمی پڑھے. سورہ قریش پڑھ کے جس پہ بھی ضرب دو گے نا آپ، وہ چیخے گا. آپ چاہے اٹھا کے اس کو، یہ نہیں کہ بہت زور سے مارو اس کو، آپ ہلکے سے 3 ضرب دینا. اور جب 3 ضرب دو گے تو ایک دفعہ سورہ قریش پڑھ کے ضرب دو گے. جہاں بھی آپ نے ضرب دینا ہے 3 پڑھ سورہ قریش پڑھ کے ضرب دو گے. کندھے پہ ضرب دینا آپ نے 3 دفعہ پڑھ کے دو گے، 3 دفعہ پڑھ کے دو گے. اگر نظر اتارنی ہے آپ نے، اگر کوئی مریض سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ کے، تو آپ ایک دفعہ سورہ قریش پڑھ کے ایسے ضرب دیں، ایک دفعہ پڑھ کے ایسے ضرب دیں، اور پھر اس کے اوپر سے ایسے اتاریں کہ جیسے چھڑی گھماتے ہیں نا پوری، ایسے مریض کے اوپر سے 7 دفعہ اتاریں اور اس کے اوپر سورہ قریش پڑھ کے دھمکا کے چھڑی رکھ دیں اور بولے مریض جائے. اتر گئی نظر. بچہ ہے، بچہ رو رہا ہے، آپ نے چھڑی لی، آپ نے سورہ قریش پڑھا اور چھڑی کے اوپر دم کیا، بچے کے اوپر دم کیا، بچے کے اوپر ہلکے ہلکے سے ایسے 3 ضرب دی، ایسے ضرب دی اور بچے کے اوپر سے ایسے اتارا آپ نے 7 دفعہ، اس کے اوپر دم کیا، لو جی بچے کے اوپر سے نظر اتر گئی. نظر اتر گئی، حاسدین کی نظر سے محفوظ. اگر بچے کو نمونیا ہو گیا، بچے کو ڈائریا ہو گیا، بچے کو آٹزم کا مرض ہے، بچے کو کسی ایسا مرض ہے کہ جس کے ڈاکٹروں کے مرض سمجھ میں نہ آ رہا ہو، بچہ رو رہا ہو، بلک رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، آپ چھڑی لیں، بچے کو اوپر سے ایسے کر کے سورہ قریش پڑھیں، اس کے اوپر سے گھمائیں. آپ دیکھیں گے بچے میں فرق کتنا ہے. آپ اس بچے میں اس کا دیکھیں گے کہ اس کی کیفیت بچے کے اوپر اثر کیا ہو رہی ہے. کوئی بوڑھا شخص ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو ایسے کر کے گھما لے. اگر کوئی مریض لیٹا ہوا ہے، کسی مریض کے پاس جاتے ہو، آپ کو چھڑی لے کے جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اگر دن ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی کپڑا لپیٹ کر لے جائیں، کپڑا ہٹائیں، اس کے اوپر پڑھیں، مریض کے اوپر سے 7 دفعہ. اگر مریض لیٹا ہوا ہے ایسے ایسے کر کے اتاریں اس کے کندھے پہ 3 دفعہ ایسے، اور 3 دفعہ دایاں کندھا بایاں کندھا، پھر دایاں پیر کا تالو اور بایاں پیر کا تالو مار کے اس کے جسم پہ ہلکا ہلکا ضرب دے کے آپ اس کے اوپر دم کریں، دیکھیں کیسا اثر ہوگا. جن کے جوڑوں میں درد دیتا ہو، جن کے پیروں میں درد دیتا ہو، جن کے کمر میں درد دیتا ہو، جن کی ریڑھ کی ہڈی میں درد دیتا ہو، آپ ایک چھڑی تیار کریں، اس کے اوپر سے آپ اسی طریقے سے کریں اور اس کے پیر جہاں جہاں گھٹنوں میں درد ہے، گھٹنوں میں ایسے 3 ضرب دیں، گھٹنوں میں ایسے 3 ضرب دیں، پھر نیچے ایسے ضرب دیں اور چھڑی کو پیر سے نیچے کی طرف ایسے پھیریں کہ جیسے کوئی درد نکلتا ہے، جیسے کوئی چیز نکل رہی ہے. اس مریض کو باقاعدہ طور پر محسوس ہوگا کہ بیماری اس کے جسم سے کم ہو رہی ہے، درد کی شدت ہے، درد کی شدت میں کمی آ رہی ہے. پھر یہی چھڑی آپ کا آسا بن جاتی ہے. پھر یہی چھڑی آپ پھر یہ سمجھ لیں کہ ایک دفعہ اس کو تیار کر لیں گے کسی بھی ٹائم پہ، لیکن پڑھیں گے روز 70 بار سورہ قریش پہ دم کریں گے. اب مثال کے طور پہ اگر بندے نے سورہ قریش پڑھ لیا، اب وہ چھڑی لے کے نہیں جا سکتا. اب اس کو سفر کرنا ہے دوسری جگہ، اب سفر کرنا ہے اس کو کہیں گھر بھی جانا ہے کسی کے، اب وہ چھڑی تو اپنے ساتھ نہیں رکھے گا، اس کو کہیں رکنا پڑ گیا، نانی کے گھر رکنا پڑ گیا، دادی کے گھر رکنا پڑ گیا، یا کہیں دوسرے شہر میں رکنا پڑ گیا، تو پھر وہ کام یہ کرے گا، سورہ قریش پڑھے گا اور تصور میں وہ اپنی چھڑی کو لے گا اور تصور میں اس کے اوپر دم کرے گا. کرے گا ضرور، چاہے اس کے پاس ہو تو اس کے وجود کے ساتھ ایسے دم کرے گا، اور نہیں ہے تو پھر تصور میں ایسے رکھ کے ایسے دم کرے گا، لیکن کرے گا ضرور ڈیلی. تو یہ چھڑی جاری رہے گی. ایسا ہوگا کہ اگر کوئی معذور افراد بھی آئے گا آپ کے پاس اور آپ کے پاس یہ جادوئی چھڑی تیار ہے، تو آپ تجربہ کر کے دیکھنا، انشاءاللہ رب کے حکم سے اس سورہ قریش کی برکت سے معذور شخص اپنی سیٹ سے کھڑا ہوگا. اس طریقے سے آپ دیکھتے ہو نا کہ ایک شخص کے پاس معذور لوگ آ رہے ہیں، وہ اس پہ دم کر رہا ہے، اس پہ پھونک مار رہا ہے، اس پہ وہ کر رہا ہے، وہ اٹھ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ کسی معذور شخص کو دیکھو یا آپ کے خاندان میں کوئی ہو، آپ اس پہ تجربہ کر کے دیکھو. 1 دن، 3 دن، 7 دن، یا جب تک وہ آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس کے پاس جا رہے ہو، آپ اس کو کرنا شروع کر دو.
شروع میں آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی، لیکن جب یہ آپ کی پریکٹس میں آ جائے گی نا، پھر یہ سمجھ لو کہ آپ تو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو گے، اور جس جگہ یہ موجود رہے گی، جس عامل کے پاس یہ موجود رہے گی، مجال ہے کوئی جادوگر اس کو نقصان پہنچا دے، مجال ہے کوئی شیطان اس کو نقصان پہنچا دے، مجال ہے کوئی آسیب اس کو نقصان پہنچا دے، ذرہ برابر بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ سب سے آسان اور سمپل طریقہ کار میں نے سمجھایا ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو روحانی معالج ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ لیں کہ جو عام لوگ ہیں جو پریشان ہیں۔ میری طرف سے میرے تمام چاہنے والوں کو اس کی جادوئی چھڑی کی اجازت ہے۔ سورہ قریش بس آپ نے اب اس کو پابندی کے ساتھ رکھنا ہے۔ اچھا، آپ اب اجازت کے لیے اگر آپ سورہ قریش کا عمل کر رہے ہیں، سورہ کوثر کا عمل کر رہے ہیں، نعت علی پڑھ رہے ہیں، سورہ مزمل شریف پڑھ رہے ہیں، یا اس کے متعلق اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو یا اپنا مسائل مجھ سے ڈسکس کرنا ہو، تو آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ مجھے لائیو کال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی لائیو کال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ آج میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو ٹائم دوں، کیونکہ آپ لوگوں بھی شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ٹرانسمیشن کرتے ہیں اور بالکل لاسٹ میں بہت ٹائم نکل جاتا ہے اور ہم سے بات نہیں ہو پاتی۔ تو آپ مجھے اس وقت لائیو کال کر سکتے ہو، میں انشاءاللہ لائیو کال آپ کی لوں گا اور آپ سے بات کروں گا۔ آپ اپنے مسائل مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ عمل کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اور جن لوگوں نے جو اعمال کر لیے ہوں اور اس کے طریقہ کار جاننا چاہتے ہوں، تو اس کے لیے بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، مجھے بتا سکتے ہو۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب ہم نے نعت علی کا عمل کر لیا، اب ہمیں اس کو استعمال کرنا نہیں آتا، تو کائنڈلی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب مجھے کرنا ہے کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، تو پھر میں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر پھر میں اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہاں لائیو کال آپ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ دیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی میری بہن بولیے۔ جی السلام علیکم۔ اب ہمیں اپنے مسائل کے لیے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر بھی ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ٹرانسمیشن سے ختم ہونے فارغ ہونے کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے بات کر لوں گا۔ کوئی پرابلم ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد عامر ہے محمد اور عامر۔ شہانہ حسین ہے۔ ہاں جی دادا میاں کے شہر۔ دادا میاں کے شہر میں رہتے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ۔ حضرت جی 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 تھوڑی دور پہ۔ جی جی عامر صاحب، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کیا مسائل ہیں آپ کے ساتھ؟ عجیب میں آپ کی وائس کلیئر نہیں ہے۔ اچھا ایک کام کرو، واٹس ایپ بند کر کے جو لوکلس کال ہیں وہ لے لو، تاکہ اس میں پھر وائس کلیئر ہو جائے گی، جی سمجھ میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بھائی اپنا مسئلہ پوچھنا تھا کہ میرے اوپر نا میرے سسرال نے کافی عرصے سے جادو کروا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ طبیعت جو ہے نا جس میں درد رہتا ہے، نماز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو مزاحمت ہوتی ہے، سینے پہ بوجھ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے میری بہن؟ میرا نام امین اختر ہے۔ امین اختر۔ جی جی۔ ٹھیک ہے، والدہ کا نام؟ مہرا بی بی۔ ٹھیک ہے، آپ کی رہائش کہاں پر ہے؟ میں رحیمیہ خان سے بول رہی ہوں۔ کہاں سے؟ رحیمیہ خان۔ اچھا رحیم یار خان سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ تو میری بہن آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، یا کسی نے کہا ہے آپ کو، یا کسی نے بتایا ہے نہیں آپ کو؟ کہا نہیں، وہ خواب میں جو ہے نا وہ کئی دفعہ میں مطلب قرآن پاک پڑھ کے سوتی ہیں تو پھر وہی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں
सीने में ना ऐसे बोझ होता है, फिर आग सी जिस समय लगती थी, घर सावन के घर जाना तो आग लग जाती थी जिस समय। अच्छा ठीक है, अब आप एक तरीक़ेकार समझें, मैं आपको समझाता हूँ। आपने करना ये है कि आपने धागा लेना है और धागा अपने हाँ सर से लेके पैर तक नापना है, 7 तार खींच लें, ठीक है। सात जी तार 7 तार लेने के बाद आपने 3-3 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के 7 गिरहें लगा देनी है और रात को अपने सराहने रख के सो जाएं, ठीक है। जी जी जब जी सुबह जी। सो के उठेंगी आपने वो धागा लेके उसको जला देना है, अच्छा। ठीक है। जब जलाएंगे तो हाँ आपकी कैफियत मुझे बताइएगा, और 70 मरतबा रोज़ाना सूरह कुरैश पढ़िएगा और पढ़ने के बाद 7 दिन अपने ऊपर इसका पानी पीजिएगा। और फिर मुझे इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 11 बजे ट्रांसमिशन लाइव होती है, आप मुझे अपनी कंडीशन बताइएगा, ठीक है। इंशाल्लाह ठीक, इससे गिरा आपके, जो बिल्कुल इससे जादू भी सात। उतरेगा आपका, और आपके जिस्म में जो दर्द है, जो बीमारी है, वो भी दूर होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये 7 दिन अमल कीजिएगा इंशाल्लाह, 7 दिन के बाद मुझे बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अबू मोहम्मद कराची से बात कर रहा हूँ। अबू मोहम्मद कराची से बात कर रहे हैं जी। जी डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में मजीद तरक्की नसीब फरमाए। माशाल्लाह आप जिस तरह रहनुमाई करते हैं मरीजों की और आमिलीन की, तो काबिल तहसीन है। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब आपसे इजाज़त का तलबगार हूँ। अगर ये जादू और जिन्नात के लिए सूरह कुरैश का अमल आप उसकी तरतीब अगर बता दे, इजाज़त भी मरहमत फरमाए तो। ठीक है, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। और सूरह कुरैश आप पढ़ना शुरू करें 70 मरतबा, 40 दिन मुकम्मल कर लें। उसके बाद फिर 313 मरतबा 40 दिन मुकम्मल कर लें। और कराची में रहते हैं तो अल्लाह के वली, मैं कराची में बैठता हूँ बफर जोन में। एड्रेस नोट कर लीजिए तमाम लोग, R14 सेक्टर 15A2, और टाइमिंग मेरी है दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तो आप मुझसे जी इस जी टाइमिंग पर मुझसे रब्ता कर सकते हो मेरे क्लिनिक आके, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला आपके इल्म में मजीद तरक्की नसीब फरमाए। दुआओं की दरख्वास्त है हज़रत। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना ख्याल रखिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद यूसुफ बात कर रहा हूँ, टंडो मोहम्मद खान से। टंडो मोहम्मद खान से, ठीक है। आईपैड देना, जी मोबाइल जी। देना। जी 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 बोलें। जी सर, मुझे आपसे रूहानी मश्क की इजाज़त चाहिए और सूरह कुरैश की, इसलिए मैंने कॉल किया आपको। आप अभी इस सिलसिले से नए जुड़े हैं या आप का सफ़र चल रहा है अभी? मैं नया जुड़ा हूँ, अच्छा, बिल्कुल आप न्यू बिल्कुल। हैं, ठीक है। जी ठीक है, मेरी तरफ से आपको रूहानी मश्क की इजाज़त है और सूरह कुरैश की इजाज़त है। बहुत शुक्रिया सर। और सर एक और गुजारिश है मेरी। जी जी। आपसे मुलाकात कैसे हो सकती है, अगर आपसे मिलने आया जाए या? मैं बिल्कुल, आप मुझसे मेरे क्लिनिक आके मुझसे कराची में मिल सकते हैं। इस नंबर पे आप रब्ता करके टाइम और दिन पता कर सकते हैं। जुम्मा और मंगल मेरी छुट्टी होती है, क्लिनिक बंद होता है। टाइमिंग मेरी दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे 7 बजे तक है, ठीक है। और आप जी कमेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब जिसका नंबर नहीं लगता वो कमेंट्स भी कर सकता है। मैं कमेंट्स के लिए मैंने मोबाइल अपने सामने मंगाया है ताकि मैं कमेंट्स पढ़ के भी आपको जवाब दे सकूं। और जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं नाजिर बोल रहा हूँ बिहार से, इंडिया नाजिर से। बिहार से बात अच्छा कर रहे हैं जी। मैं जी सूरह कौसर का मैं पढ़ाई किया था 70 मरतबा, आपसे इजाज़त लिया था। ठीक है ज़्यादा तो नहीं किया था, 1000 का इजाज़त मिला था, 70 मरतबा पढ़ा था, ठीक है, 10 दिन में। ठीक है और मैं ये जादुई छड़ी का इजाज़त भी चाहता हूँ आपसे। ठीक है। जादुई छड़ी की, सूरह कुरैश की छड़ी की मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। आप इसको बनाएं, अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाए, और फिर इसको इस्तेमाल करें, और फिर मुझे और मेरे बुज़ुर्गों को दुआओं में हमेशा याद रखिए, ठीक है। अच्छा, बाकी जिन लोगों से बात ना कर सकूं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखकर आप सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा।
اور انشاءاللہ تعالیٰ فری ہو کر میں اس کو چیک کر کے آپ کو ضرور میں آپ کو جواب دوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ علاج جو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پھر علاج مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں رانا محمد ارسلان بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ سر آپ ایک تو جو ہے نا میں بہت عرصے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ میسیجز بھی کیے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو ہے نا میری گزارش یہ تھی کہ جب آپ نے بیعت کا کہا تھا کہ آپ سب لوگ بیعت لیں میاں حضور سے، تو میں نے بھی جو ہے نا وہ ویڈیو سے بیعت لی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو میں مرید ہو گیا ہوں میاں سے، میاں حضور کا، الحمدللہ۔ اور دوسرا مجھے جو ہے نا وہ سورت قریش میں جو ہے نا وہ اپنے لائیو کال میں اجازت کی تھی کہ جو بھی پڑھنا چاہے 313 مرتبہ میری طرف سے اجازت ہے، تو میں سورت قریش اور سورت مزمل شریف پڑھ رہا ہوں۔ اور ویسے میں پہلے سے نا سلسلہ فریدی سے بھی مرید ہوں۔ تو جو ہے نا وہ تو کیا نام ہے وہ میرے مرشد جو پہلے تھے نا وہ خاندانی، تو وہ تو فوت ہو چکے، تو جو ہے نا آپ کے یعنی کہ آپ تو جس وقت ہے نا ہمارے لیے ایک سمجھ لیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے، جو ہے نا آپ کی بڑی جو ہے نا رہنمائی اور بڑا کرم ہے، آپ کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزوں کو پتہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اور یقیناً کہ میری جو بھی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، میرے جو بھی انشاءاللہ عملیات ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں، وہ میرے بزرگوں کے بتائے میں چاہتا ہوں کہ یہ روشنی زیادہ سے زیادہ پھیلے، اور آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک شیئر کریں۔ جی جی، ہم تو اپنی طرف سے جس کو کہتے ہیں نا آپ کے تبسم سے جو ہے نا لوگوں کی جتنی ہمارے سے مدد ہو سکتی ہے ہم آپ کے تبسم سے کر رہے ہیں، اور میں روحانی معالج بھی ہوں، جس کو کہتے ہیں نا لوگوں کا علاج معالجہ بھی کرتا ہوں۔ تو میری بڑی خواہش تھی کہ جو ہے نا میں آپ سے آ کے ملوں، لیکن ملنے کا کوئی ابھی سلسلہ نہیں بن رہا، تو میں نے کہا کال پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ میرا یعنی کہ میں سر ملتان میں رہتا ہوں۔ ملتان میں رہتے ہو نا، تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی میرا روحانی دورہ میں اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوں، تو انشاءاللہ اس دفعہ میں ملتان اور فیصل آباد، لاہور اور اسلام آباد بیٹھوں گا، تو ملتان میں پھر آپ مجھ سے ملاقات کر لینا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ یعنی کہ جیسا کہتے ہیں اتنے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے نا۔ میں کافی جس وقت ہے نا میں اس وقت سے جیسے کہتے ہیں نا آپ کے یعنی کہ میاں حضور کے ساتھ ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، جب جیسے کہتے ہیں نا وہ آصف بھائی نے جو ہے نا تازی ویڈیوز بنانی شروع کی تھی، یعنی کہ اس وقت سے میں جو ہے نا اٹیچ ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اور آپ مجھے اپنا نمبر بھی اپنا نام کے ساتھ لکھ کے مجھے واٹس ایپ کر دینا میسج، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا سر، اوکے، ٹھیک ہو، چلیں اپنا خیال رکھیں۔ اور جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ اور جو لوگ نئے جڑے ہوئے میں کامنٹس پڑھ رہا ہوں کہ میری طرف سے ان کو بھی اجازت ہے، اور میں تمام نئے لوگوں کو اپنے خاندان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور عملیات کے سلطان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو لوگ روحانی معالج بننا چاہتے ہیں، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ روحانیت کا سفر کرنا چاہتے ہیں، میں ان نئے لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کو ویلکم کرتا ہوں اپنے ساتھ اس سفر میں، اور ان کو اجازت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، دیکھیں میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ بھی اپنے حصے کا کام کریں۔ اب اس وقت جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں گے تو سب لوگ جڑتے چلے جائیں گے، ایک قافلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں رؤوف احمد طاہر بات کر رہا ہوں جی۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ راولپنڈی سے بات کر رہے ہیں جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ حضور یہ چھڑی کی اجازت چاہیے ایک تو۔ ٹھیک ہے، بالکل میری طرف سے آپ لوگوں کو بالکل میں نے آپ لوگوں کے لیے ہی طریقہ کار بتایا ہے، اور میری طرف سے آپ لوگوں کو جادوئی چھڑی کی اجازت ہے، آپ اس کو تیار کریں، انشاءاللہ تیار کر کے پھر مجھے بتائیے گا۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے اب جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، اب مجھے ذرا یہ بتائیں کامنٹس کر کے، میں کامنٹس موبائل میرے ہاتھ میں یہ کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سورہ قریش 1.25 لاکھ مکمل ہو چکی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سورہ قریش 1.25 لاکھ چل رہی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو سورہ قریش کے 1.25 لاکھ کے قریب ہیں؟ مجھے کامنٹس کر کے مجھے بتائیں تاکہ میں دیکھنا چاہوں گا، ٹھیک ہے؟
کہ سورہ قریش، اچھا وہ لوگ بھی بتائیں کہ جو لوگ سورہ قریش پڑھتے ہیں، جو لوگ سورہ قریش پڑھتے ہیں وہ یس لکھیں کہ الحمدللہ ہم سورہ قریش پڑھتے ہیں، وہ سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہیں. اور جب ٹرانسمیشن ختم ہو جائے تو کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کون کون لوگ الحمدللہ جو سورہ قریش پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ. الحمدللہ الحمدللہ. ارے ہاں جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا کنیکشن پرابلم ہے. اچھا الحمدللہ ماشاءاللہ لوگوں کے کمنٹس آنے شروع ہو گئے کہ الحمدللہ وہ سورہ قریش پڑھتے ہیں اور الحمدللہ پڑھتے ہیں اور 313 بار پڑھتے ہیں. 1.25 لاکھ مکمل ہو گئے، 1.25 لاکھ کے قریب ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ پورا سورہ قریش کا جو ایک لشکر ہے نا انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ دنیا میں یہ کتنی تیزی سے پھیلے گا. اور یہ جو نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے، ہم جس دور میں داخل ہو گئے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اس دنیا کے، سمجھ لیں کہ ہم دنیا کے آخری ایک حصے میں داخل ہو چکے ہیں، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر پیشن گوئیاں کی تھیں. آپ نے بتایا تھا اس بارے میں کہ اس دور میں کون کون سے فتنے اٹھیں گے بروز قیامت سے پہلے. تو سورہ قریش کے جو پڑھنے والے لوگ ہیں، اب جب سورہ قریش اتنی کثرت میں پڑھی جائے گی اور جو لوگ سورہ قریش کے لشکر سے جڑے ہوئے ہوں گے، الحمدللہ سورہ قریش کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے، ان آیتوں کی برکت سے وہ ان فتنوں سے بھی محفوظ رہیں گے. کیونکہ یہ ایک لشکر جو ہے سورہ قریش کا، یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک روشنی پھیلاتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. کیونکہ آخری وقت ہے نا، آخری وقت میں اندھیرا غالب آنے شروع ہو جائے گا، اور جب اندھیرا غالب آئے گا تو پھر روشنی بڑھنی شروع ہو جائے گی. تو الحمدللہ مجھے فخر ہے آپ لوگوں پر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہنا بات کر رہی ہوں دلی سے، انڈیا سے. جی میری بہن. اور مجھے اپنے ایکچولی کیا ہے، میری آپ سے پہلے بھی لاسٹ ایئر بات ہوئی تھی لیکن وہ بیچ میں کٹ گئی تھی. میرے شوہر نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 سال ہو گئے میری شادی کو، اور انہوں نے مجھے اپنے پاس نہیں رکھا. 2 سال رکھ کر کے اس کے بعد مجھے واپس انڈیا بھیج دیا تھا. تو آپ نے مجھے ایک 20 کا نقش کہا تھا کہ آپ نے مجھے پرمیشن دی تھی اس کی کہ آپ یہ مطلب استعمال کریں، لیکن اس سے نا مطلب کچھ بھی نہیں ہوا. اور آپ نے کہا تھا کہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ آپ کو بلانے کی تیاری کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو مطلب کچھ اس کا ہوا نہیں، اور میں ابھی تک انڈیا میں ہی ہوں. اور شوہر آپ کے کہاں پر ہیں؟ وہ ہیں پاکستان میں. کہاں پر رہتے؟ ہم لوگ دبئی میں رہتے تھے. پاکستان میں ہے ابھی اس ٹائم وہ. پہلے ہم لوگ دبئی میں رہتے تھے اور وہ پاکستان چلے گا اور مجھے انڈیا بھیج دیا. وہ 2 سال پہلے ہی پاکستان گئے ہیں. اچھا آپ، اور میں 8 سال سے یہاں انڈیا میں ہوں. آپ کی جو شادی ہوئی تھی دبئی میں ہوئی تھی؟ جی جی جی. میری شادی دبئی میں نہیں ہوئی تھی، میری شادی ڈھاکہ میں ہوئی تھی. وہ ڈھاکہ میں رہتے تھے تب. اچھا پہلے ڈھاکہ میں رہتے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شوہر کا نام بتائیں. ان کا نام ہے مقصود احمد. ٹھیک ہے. والدہ کا نام؟ ان کا نام ہے سلمہ بھی. ٹھیک ہے. اچھا سلمہ بیوی. اچھا آپ ایک کام کریں، آپ نے نا ایک کام یہ کرنا ہے، اب تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سن لیں آپ. ٹھیک ہے. آپ نے کرنا ہے یہ پین لے کے ایک ایسا پرچہ لیجئے گا جس پہ لائنیں نہ بنی ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے لکھنا ہے الہی بحرمت حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر نیچے شوہر کا نام لکھیے گا، ان کی والدہ کا نام لکھیے گا، اور یہ لکھیے گا کہ حاضر شد حاضر شد حاضر شد، یا اپنا حاضر شد کی جگہ اپنا مقصد لکھیے گا جو آپ چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ لکھیے گا. وہ لکھنے کے بعد آپ اس کو تعویذ فولڈ کر دیجیے گا، دھاگا چڑھا دیے گا، اور اس کو اپنے گھر میں کسی وزن کے نیچے دبا دیں، اور انشاءاللہ آج یہ کام کیجیے گا، اور منڈے والے دن آپ مجھے ضرور لائیو کال میں مجھے بتائیے گا کہ اس کا کیا نتیجہ رہا. ٹھیک ہے. آپ مجھے ضرور اس کے بارے میں بتائیے گا انشاءاللہ. تو یہ ترتیب و طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. انشاءاللہ 1 ہفتے میں دیکھیں جب آپ بتائیں گے نا کہ اس کا کیا، اگر ہوا اچھی بات ہے، نہیں ہوا تو بھی بتائیے گا ہمیں. انشاءاللہ جتنے لوگ مجھ سے جڑے ہیں، یقیناً میرے ساتھ جڑنے والے روحانی ہم سفر میرے ساتھی روحانی معالجین بھی ہیں، عاملین بھی ہیں، اور جو روحانیت کا سفر طے کر رہے ہیں، اپنے سلوک کا سفر طے کر رہے ہیں، اور جو عام لوگ بھی ہیں جو نجات چاہتے ہیں اپنے مسائل سے، بیماریوں سے، پریشانی سے، جادو سے، آصف سے، گھریلو حالات سے، گھریلو معاملات سے.
تو جتنے بھی ترتیب و طریقہ کار میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں سکھاتا ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے ہیں. اب یقیناً اگر ہزاروں لوگ مجھے دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ مجھے سنتے ہیں تو میں ہزاروں لوگوں سے تو بات نہیں کر پاؤں گا نا. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کے مسائل کا حل میری ہی ٹرانسمیشن میں موجود ہو. اگر آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں، اور جن سے بات نہیں ہو سکتی ہے تو پھر وہ اپنا مسائل کا حل سفینہ نجات المسائل میں دیکھیں. پلے لسٹ بنی ہوئی ہے میرے چینل پر، اس میں کم از کم 50 ویڈیوز اس وقت موجود ہیں اور 50 طریقہ کار موجود ہیں. عملیات کے سلطان میں دیکھ لیں. اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں، اگر آپ روحانی معالج بننا چاہتے ہیں، آپ عملیات کے سلطان دیکھیں. ہمارے پورے 45 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، اس میں آپ کو تمام عمل مل جائیں گے جس عمل سے آپ کو زیادہ لگاؤ ہو. اب کوئی شخص ہے کوئی کہتا ہے مجھے سورہ قریش سے لگاؤ ہے، میں بہت پڑھتا ہوں، میں آپ کے ساتھ سورہ قریش کا سفر کرنا چاہتا ہوں، موسٹ ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں سورہ مزمل شریف سے مجھے بڑی محبت ہے، بڑی انسیت ہے، میں سورہ مزمل کا سفر کرنا چاہتا ہوں، خوش آمدید، سورہ قریش کا مزمل کا سفر کریں. میں نے مطلب تمام تو نہیں کہہ سکتے لیکن تھوڑے بہت میں نے اعمال بتائے ہوئے ہیں جو باقاعدہ طور پہ اجازت کے ساتھ سند کے ساتھ، اور وہ اعمال بتائے ہوئے ہیں جو الحمدللہ جن کو ہمارے بزرگوں نے کیا، جن کو ہم نے خود کیا، وہ طریقہ کار میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا عملیات کے سلطان میں. اور یقیناً جو لوگ بیعت شاذلیہ بنا رہے ہیں وہ اس کو سب تحریر کر رہے ہیں، تو وہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، آپ لوگوں کے لیے سب کچھ اس میں موجود ہے. آپ دیکھیں، اپنا کام کریں انشاءاللہ تعالی. اچھا حاضرات سورہ اخلاص کے بارے میں بتائیں. اچھا حاضری، ٹھیک ہے، سورہ اخلاص کی حاضری میں نے بتائی، آپ لوگوں کو نہیں بتائی ہے؟ نہیں بتائی؟ چلیں انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ ایپیسوڈ پہ سورہ اخلاص کی حاضری پہ انشاءاللہ تعالی ضرور رکھوں گا، اور سورہ اخلاص کے جو خادمین ہیں میں ان کے نام آپ کو بتاؤں گا، اور ان سے بات کرنے کے طریقے میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی سورہ اخلاص کے متعلق بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ ہماری اگلے ہفتے میں شاید انشاءاللہ. اچھا اور کوئی کمنٹس میں؟ اچھا باقی یہ کہ جن لوگوں سے میں بات کر چکا ہوں تو میں نے مسائل سن لیے، ان کو حل بھی بتا دیے، اور جن کے مسائل میں نہیں سن سکا تو آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. باقی میں اپنے چاہنے والوں کو یہ مبارکباد دینا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارا تاک ہیلنگ لیول 3 کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو اب تاک ہیلنگ لیول 3 جن اسٹوڈنٹس نے مکمل کر لیا ہے، اب وہ لیول 4 کے اندر اپنی رجسٹریشن جلد جلد کر لیں. اور کیونکہ لیول 4 ہمارا ایسا ہے کہ جس میں بہت کچھ ہے، کیونکہ یہ خاص لوگوں کے لیے. اچھا وہ لوگ کہ جو تاک ہیلنگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، ابھی بھی ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے کب سے کلاس شروع کرنی ہے تاک ہیلنگ لیول 1 کی؟ نیکسٹ فرائیڈے سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ. تو ابھی آپ کے پاس سمجھ لیں جمعرات تک کا ٹائم ہے، یہ لاسٹ ڈیٹ آپ کی جمعرات تک ہے. تاک ہیلنگ لیول 1 میں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عامل بنیں، آپ چاہتے ہیں آپ روحانی سفر طے کریں، آپ چاہتے ہیں آپ اپنے طریقت کا سفر طے کریں، آپ چاہتے ہیں اپنا سلوک کا سفر طے کریں، آپ تاک ہیلنگ ضرور جوائن کریں. کیونکہ تاک ہیلنگ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، تاک ہیلنگ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ بہترین روحانی معالج بن سکتے ہیں. اور الحمدللہ یہ سفر ہمارا 2 سال ہو گیا، اور 2 سال سے لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ سفر کنٹینیو چل رہا ہے. پہلے انہوں نے لیول 1 کیا، جب لیول 1 کمپلیٹ ہوا پھر لیول 2 میں آئے، لیول 2 کمپلیٹ ہوا لیول 3 میں آئے. اب اس کی ترتیب سمجھ لیں تھوڑی سی، جو لوگ نئے لوگ ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہے کہ جو لوگ تاک ہیلنگ لیول 1 میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، ہمارے ٹوٹل 16 لیکچر ہوتے ہیں. کتنے لیکچر ہوتے ہیں؟ ٹوٹل 16 لیکچر ہوتے ہیں، اور ایک لیکچر ہمارا کم از کم 60 سے 70-80 منٹ تک کا لیکچر ہوتا ہے ہمارا، یعنی کہ 1 گھنٹے سوا گھنٹے تک کا ہمارا لیکچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ترتیب ہم نے ایسے کری ہے کہ ایک لیول ہمارا 16 لیکچر کا ہے، اور 4 لیکچر کا ہم نے ایک سیمسٹر رکھا ہے. یعنی کہ 4 لیکچر ہمارے کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ہم دوسرے سیمسٹر میں پھر 4 لیکچر ہوتے ہیں، پھر 4 لیکچر ہوتے ہیں، پھر 4 لیکچر ہوتے ہیں. اب یہ 4 لیکچر ہمارے 1 مہینے میں ہوتے ہیں. اب یہ 1 مہینے میں ہمارے 4 لیکچر ہوتے ہیں، تو تقریباً یہ آپ کا ہے 4 مہینے کا ایک لیول آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے. یعنی کہ 4 مہینے میں آپ نے ایک لیول کمپلیٹ کر کے آپ نے یہ سمجھ لیا، یہ جان لیا کہ یہ راستہ کیا ہے، اور پھر اس کے مزید طریقہ کار، اور پھر اس میں تاک ہیلنگ کے اندر جو میرے ساتھ اسٹوڈنٹ چل رہے ہیں نا، میں نے ان کو باقاعدہ ایک ایسا خاص عمل بھی کرایا. اس کے بعد ان کو میں نے مختلف طریقہ کار سمجھایا، ان کو چوکی کے بارے میں بتایا، چوکی لگانے کے طریقہ سمجھایا، ان کو جنات اتارنے کے طریقے بتائے، ان کو بیماریاں میرا اتارنے کے طریقے
کہ بیماری جانور کے اوپر ہم کیسے اتارتے ہیں، آسیب ہم کیسے اتارتے ہیں، خود باقاعدہ طور پہ میں نے ایک ایک ورڈ، ایک ایک چیز میں نے سمجھائی کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ خاص کلاسز تو خاص لوگوں کے لیے ہیں نا۔ اگر آپ اسٹوڈنٹس بننا چاہتے ہیں، آپ میرے روحانی معالج بننا چاہتے ہیں، اب جو لوگ میرے ساتھ سیکھ رہے ہیں نا، جو لوگ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہمارے ادارے کے لیے بھی کام کریں گے، اپنے لیے بھی کام کریں گے۔ اب وہ لوگ، وہ اسٹوڈنٹ جو میرے لیول 3 کمپلیٹ کر چکے ہیں، ان کی رجسٹریشن میں نے ایک ایسی کر لی ہے کہ باقاعدہ طور پہ ہمارے پاس جو لوگوں کے کام ہے وہ باقاعدہ وہ خود بھی کریں گے، اور جب ان کو نظر آئے گا نا کہ واقعی یہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کمال ہمیں سکھایا ہے، کیا کمال ہمیں حاضری بتائے عمل، ہمیں چوکی کے طریقے سمجھائے، ہمیں مٹکی کے طریقے سمجھائے، ہمیں ہانڈی کے طریقے سمجھائے، ہمیں دوسرے طریقے سمجھائے، ہر طریقے کار میں نے اپنے شاگردوں کو، جو ہماری خاص کلاسز ہیں، جو پیڈ کلاسز ہیں ہماری، تو ان لوگوں کو میں نے تمام ترتیب و طریقے کار سمجھائے ہوئے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے طاق ہیلنگ لیول 1 میں جلد از جلد اپنا ایڈمیشن لے لیں، اور تاکہ ہم اس کو کلاس کو آغاز کر چکے ہیں۔ اور اگر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبر موجود ہے، نام، والدہ کا نام، اپنے سٹی اور اپنے کنٹری کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس اپ کر دیں۔ ان کی رہنمائی میں خود کرتا ہوں، میں خود لیکچر لیتا ہوں، میں خود بات کرتا ہوں، ان کی Q&A کلاس بھی ہوتی ہے، ان کی پریکٹیکل کلاس بھی ہوتی ہے، اور ان کی تھیوری کلاس بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ اس لیول 1 2 3 4 5 میں۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا، اور میری طرف سے آپ لوگوں کو سب کو اجازت ہے۔ اور حکمت کے نور کی کلاس، اچھا ہاں وہ اچھا وہ میری نظر پڑ گئی، مسعود احمد صاحب، حکمت کے نور کی کلاس کی ڈیٹیل۔ حکمت کے نور کی کلاس سے انشاءاللہ تعالی ہمارے جو آغاز ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ہم اسی ویک میں اناؤنسمنٹ کر دوں گا کہ حکمت کے نور کی کلاس ہماری کب ہوگی، کیونکہ حکمت کے نور کا ایک سیزن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور سیکنڈ سیزن ابھی ہمارا چل رہا ہے۔ تو حکمت کے نور کی کلاس میں ہم سیکھتے ہیں بیماریوں کے بارے میں، ہم یہ سیکھتے ہیں کہ بیماریوں کا علاج جڑی بوٹیوں سے کیسے کیا جاتا ہے، نیچرل طریقے سے۔ ہم حکمت کے نور میں یہ سیکھتے ہیں کہ کون سی جڑی بوٹی کس مرض میں کام آتی ہے۔ ہم حکمت کے نور میں سیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ٹیبلٹ بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے، کیپسول بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے، شربت بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے، معجون بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے، اور کون سی دوا کس مرض میں بنائی جاتی ہے، کیسے بنائی جاتی ہے، کیسے نسخہ بنایا جاتا ہے، مرض کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، یہ حکمت کے نور میں ہمارا ہے الحمدللہ۔ حکمت کے نور میں بھی آپ جلد جلد اپنی رجسٹریشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں، ایڈمیشن لے سکتے ہیں، تاکہ اس کے بعد ہم حکمت کے نور کی کلاسز کا بھی اب کنٹینیو اس کو کریں، ٹھیک ہے۔ تو حکمت کے نور میں ہم نے نبض دیکھنا سکھایا کہ نبض کیسے دیکھتے ہیں، نبض کیسے پہچانتے ہیں، کسی کو بیماری ہے تو کیا ہے، کھانسی ہے تو کیوں ہے، نزلہ ہے تو کیوں ہے، شوگر ہے تو کیوں ہوئی ہے شوگر بھائی، گھٹنوں میں درد ہے تو کس وجہ سے ہے، یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے ہے، یا آپ کا اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے ہے، کہ کس وجہ سے ہے، ہر چیز حکمت کے نور میں سکھائی جاتی ہے۔ تو حکمت کے نور بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اسی ہفتے میں اناؤنسمنٹ کروں گا کہ میں لیکچر کب سے لوں گا۔ اور تو کچھ نہیں پوچھنا، میں کمنٹس میں میری آپ لوگوں کے کمنٹس میں میری نظر ہے، تو ٹھیک ہے۔ طاق ہیلنگ لیول 1 اس میں بھی جلد جلد ایڈمیشن لے لیں، اور حکمت کے نور میں بھی لے لیں، تاکہ ہم اپنی کلاسز کا اپنے کنٹینیو آغاز کر سکیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ کورس افورڈ نہیں کر سکتے نا، جو عام لوگ ہیں، میں نے ان کو بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ میں نے پہلے دن وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے میں ان کو بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اب یوٹیوب پہ میرے دیکھ لیں عملیات کے سلطان میں نے کتنے طریقہ کار سمجھائے، آپ سفینہ نجات المسائل میں دیکھ لیں میں نے کتنے طریقہ کار سمجھائے، عام لوگوں کے لیے بھی سکھائے نا۔ میں نے چھوڑا کسی کو بھی نہیں ہے، چاہے خاص ہو عام ہو، میں ہمیشہ اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہوں۔ میں نے عام لوگوں کو بھی تنہا نہیں چھوڑا، اگر عام لوگوں کو تنہا چھوڑنا ہوتا نا میں کبھی بھی طریقہ کار نہیں بتا رہا ہوتا یہاں بیٹھ کر۔ عام لوگوں کے لیے اب جیسے مثال کے طور پہ وہاں فرق صرف اتنا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ بچے کو ڈوز دیتے ہو تو بچے کے حساب سے ڈوز دیتے ہو، بڑے کو ڈوز دیتے ہو تو بڑے کے حساب سے ڈوز دیتے ہو، اور اس سے بڑے کو ڈوز دیتے ہو تو اس کے حساب سے ڈوز دیتے ہو۔ تو ہر چیز کی ترتیب طریقہ کار ہے، اور الحمدللہ میں نے اپنے جو میرے کورس ہیں میں نے اس کے ایک نصاب بنائے ہوئے ہیں، ایک ترتیب، ایک طریقہ کار ہے، کوئی بھی چیز بے ترتیب نہیں ہے۔ الحمدللہ ہر چیز ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے۔ لیول 1 کمپلیٹ ہوا، لیول 2 میں لوگ چلے گئے، لیول 2 کمپلیٹ ہوا، لیول 3 میں چلے گئے، اور الحمدللہ لیول 2 ہمارا 2 سیزن کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو لیول 3 ہمارا دوسرا سیزن ہے، اب لیول 3 ہمارا تیسرا سیزن ہوگا، تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمارا یہ کنٹینیو سفر رہے گا۔ تو
اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.